तुम एक तवाइफ होते हुए मेरे साथ निकाह करना चाहती हो? तुम जैसी लड़कियां सिर्फ वक्त गुजारी के लिए होती हैं, खानदानी बीवी बनाने के लिए नहीं। यावर उसे अपने करीब किए मजाक उड़ा रहा था, जबकि निमल सांस रोक के उस जालिम के लफ्जों को जहर देख रही थी। यावर दुर्रानी, तुम मेरी जिंदगी में आने वाले पहले मर्द थे और मैं तुम्हारी जिंदगी की आखिरी औरत। बीवी तो तुम्हारी मैं ही बनूंगी, कर लो जो कर सकते हो। वो निडर बनी डट गई थी। कमरा नीम तारीकी में डूबा हुआ था। सिर्फ एक कोने में जलती सुर्ख लालटेन की मध्यम रोशनी दीवारों पर साया फिगन किए हुए थी। दबीस कालीन पर मखमली तकिए और दीवार से लटकती रंगीन चादरें माहौल को नर्म और पुरस्रार बनाती थीं। हर तरफ इत्रे गुलाब की खुशबू बसी हुई थी, जैसे हर सांस में कोई अधूरा ख्वाब रचा हो। कोठे के इस मखसूस कमरे की फिजा में वही पुरानी महक, वही पुराना साज, वही पुरानी ख्वाहिशें गूंजती थीं जो सदियों से इन दीवारों में कैद थीं। निमल गुलाबी लिबास में मलबूस थी, नर्म रेशमी दुपट्टा उसके नाजुक कांधों पर ढलका हुआ था। चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी, मगर आंखों में छुपी उम्मीद और ख्वाहिश की चमक उसकी मुस्कुराहट से कहीं ज्यादा गहरी थी। यावर खानजादा शाहाना अंदाज का मालिक उसके घुटनों पर सर रखे लेटा था। निमल की उंगलियां उसके बालों में उलझी हुई थी, जैसे इन लम्हात को कैद करना चाहती हूँ, जैसे ये पल कभी खत्म ना हो। अपने बालों में उसकी उंगलियां महसूस करते यावर खानजादा खुद में एक सुकून उतरता हुआ महसूस कर रहा था। इस लड़की के साथ कोई महरम रिश्ता नहीं था उसका, मगर वो सुकून महसूस कर रहा था उसकी आगोश में। नर्म और मुलायम उंगलियों का लम्स महसूस करते वो एक झटके से सीधा होता, उसका हाथ थामता, अपनी तरफ खींचता, खुद के साथ लिपटा गया। यावर अचानक इस उफ्ताद पर वो घबरा गई। ऐसा नहीं था कि वो पहली दफा उसके करीब हुई थी, मगर यूं अचानक खींचने पर वो घबराई थी। यस, उसके कान की लौ को अपने होठों में दबाता एक गंभीर सरगोशी कर गया। आवाज में जानबूझकर भारीपन पैदा किया, जैसे सामने वालों को पल में ज़ेर कर देना चाहता हो। क्या कर रहे हैं? वो शर्माई लज्जाई सी काफी भली लगती थी, मगर दूसरी तरफ आंखें ये देखकर ही कब रही थी। तुमसे मोहब्बत। उसके लबों को हल्का सा छूते दिलकश लहजे में मोहब्बत समोए और दिलकश बनाता हुआ बोला था। मुकाबिल की कमजोरी से वो बखूबी वाकिफ था। कब तक यूं ही मोहब्बत करते रहेंगे? वो शिकवा कुना अंदाज में बोली थी। जब तक मेरा दिल करेगा। उसकी बात पर वो लम्हा भर को बदमजा हुआ था, मगर जल्द ही खुद पर काबू पाता उसकी गर्दन में मुंह छुपाता उसकी धड़कनों से खेलने लगा। उसके हाथों और लबों की हरकत पर निमल की सांसें अटकी थी। तो क्या एक दफा फिर से वो यूं ही उसके करीब आएगा? वो पुरसोच निगाहों से उसके घने बालों को देखने लगी, जो उसकी गर्दन में मुंह छुपाए बस अपना सर ही दिखला रहा था। यावर, वो एक दफा फिर से उसे पुकार गई। अब की बार आवाज में मदहोशानापन था। वो एक हाथ से उसकी कमर पर रखती, दूसरा उसके बालों में घुसेड़ती हुई मोहब्बत भरे लहजे में उसे पुकार गई। वो जो उसकी गर्दन पर लब टिकाए उसकी धड़कनों से छेड़खानी कर रहा था। उसकी मधोश आवाज सुनते फतेह मंदाना मुस्कुराया। वो एक गहरा बोसा उसकी गर्दन पर छोड़ता, अब की बार उसकी शर्ट को कांधे से खिसकाता, मसरूफ अंदाज में करता उसकी तरफ इस्तेफामिया निगाहों से देखने लगा। यावर, आप कब अपने घर वालों को हमारे बारे में बताएंगे? निमल की आवाज धीमी मगर दिल से निकली हुई थी। मैं चाहती हूँ हम अपने निकाह कर लें। इस तरह बार बार मिलना, एक दूसरे के इतने करीब आना, ये गलत है। मेरा दिल नहीं मानता। प्लीज आप जल्दी से निकाह का बंदोबस्त करें ना। यावर के तासुरात एकदम तने थे। वो बार बार एक ही बात दोहराती उसका मूड ऑफ कर चुकी थी, बल्कि पारा हाई कर गई थी। वो एक सेकंड में उसकी शर्ट को फाड़ता, उसकी धड़कनों पर झुकता, उसको बौखला गया था। बेहद वहशियानापन से उसकी धड़कनों को छूता वो उसकी सिसकियां बुलंद करवा गया था। उसकी आंखों में अचानक कुछ बदल गया था, जैसे वो शख्स जो अभी पल भर पहले उसके वजूद में सुकून ढूंढ रहा था, अब अजनबी बन चुका था। एक शिद्दत भरा लम्स उसकी धड़कनों पर छोड़ते
وہ اپنا چہرہ باہر نکالتا اس کے لبوں پر ایک آخری بوسہ دینے لگا۔ انداز اتنا شدت بھرا تھا کہ جیسے دوبارہ اسے چھونا ہی نہیں چاہتا۔ تم ایک طوائف ہوتے ہوئے میرے ساتھ نکاح کرنا چاہتی ہو؟ اپنے لبوں کو بازوں کے ساتھ رگڑتا وہ ہنسا تھا، مگر وہ ہنسی زہر سے بھری ہوئی تھی۔ تم جیسی لڑکیاں صرف وقت گزاری کے لیے ہوتی ہیں، خاندانی بیوی بنانے کے لیے نہیں۔ یہ الفاظ نہیں تھے بلکہ خنجر تھے جو اس کے وجود میں پیوست ہوئے تھے۔ نمل کا چہرہ جیسے سن ہو گیا، آنکھیں پھیل گئیں، الفاظ اس کے ہونٹوں پر منجمد ہو گئے۔ وہ اس کی جانب پھٹی پھٹی نگاہوں سے دیکھتی رہی، دل کے اندر کچھ چٹخا، جیسے کوئی خواب چپ چاپ دم توڑ گیا ہو۔ وہ بمشکل ہونٹوں کو جنبش دے پائی۔ لیکن یہ غلط ہے، آپ نے وعدہ کیا تھا، کہا تھا ہم شادی کریں گے، آپ نے محبت کے دعوے کیے تھے۔ وہ معصوم لڑکی ٹوٹ کر بکھر رہی تھی، لیکن اس ظالم کو فرق ہی نہیں پڑ رہا تھا۔ آنکھوں میں یکدم نمکین پانی جمع ہو گیا۔ یاور اٹھ کر کھڑا ہو گیا، نگاہیں ابھی بھی اس کی شرٹ لیس وجود پر تھیں، مگر طرز کھائے بنا اپنی سفید شرٹ اٹھائی، آہستہ سے پہننے لگا۔ اس کی حرکات میں اب بے نیازی تھی، جیسے وہ لمحہ کبھی اس کا تھا ہی نہیں۔ وہ نمل کی طرف دیکھ کر ایک آخری طنزیہ قہقہا ہنسا۔ یہ خناس اپنے دماغ سے نکال دو نمل، میں یاور خانزادہ ہوں، خانزادہ خاندان کا چشم و چراغ۔ تم جیسی بازاروں کی عورت سے کبھی شادی نہیں کر سکتا، اور آئندہ کے بعد مجھ سے کبھی رابطہ کرنے کی کوشش مت کرنا، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ یہ باتیں اتنے آرام اور پرسکون انداز میں کر رہا تھا جیسے اس کے نزدیک یہ رشتہ محض وقت گزاری کا ہی تھا، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ وہ قسمیں، وہ وعدے، سب بے معنی تھے۔ نمل نے کچھ کہنا چاہا لیکن لفظ اس کے لبوں پر ہی دم توڑ گئے۔ اس کی گود خالی ہو چکی تھی اور دل میں وہ خالی پن گونج رہا تھا جو صرف دھوکے کے بعد آتا ہے۔ لالٹین کی روشنی اور دھندلاتی آنکھوں کے اس درمیان اب صرف ایک سوال باقی رہ گیا تھا، کیا محبت صرف وہم ہوتی ہے؟ کمرے کی فضا میں ایک عجیب سی گھٹن چھا گئی تھی، جیسے ابھی ابھی کسی نے خواب کی قبر کھودی ہو۔ لالٹین کی مدھم روشنی میں نمل کا چہرہ کسی شعلے کی مانند دہک رہا تھا، مگر اس بار وہ شرم، نرمی یا امید کی روشنی نہیں تھی، وہ غصے اور دکھ کی سلگتی ہوئی آگ تھی جو اس کے وجود میں لپک رہی تھی۔ یاور ابھی اپنی بات مکمل کر کے پلٹنے ہی والا تھا جب نمل نے ایک قدم آگے بڑھایا۔ وہ اب پہلے والی نمل نہیں تھی، اس کی آنکھوں میں وہ نرمی نہیں بلکہ عزم کی چمک تھی۔ محبت میں زخم کھائی ہوئی عورت جب سینہ تان کر کھڑی ہوتی ہے تو وہ دنیا کی سب سے بڑی جنگجو بن جاتی ہے، اور ایسا ہی کچھ حال نمل کا بھی تھا۔ ایسے کیسے وہ خود پر ہوئے اس ظلم کو برداشت کر لیتی؟ ہاں، وہ تکلیف میں آئی تھی، خاموش بھی ہوئی، لیکن اتنی خاموش نہیں ہوئی کہ اس شخص سے پوچھ بھی نہ سکے کہ اس نے ایسا ظلم کیوں کیا۔ نمل نے یاور کے بالکل سامنے کھڑے ہو کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی۔ اس کی آواز میں لرزش نہیں تھی، صرف آگ تھی۔ یاور خانزادہ، آپ میری زندگی میں آنے والے پہلے اور آخری مرد تھے۔ میں نے آپ سے دل کھول کر محبت کی ہے، اپنی پہچان، اپنا فخر، سب کچھ آپ کے قدموں میں رکھ دیا۔ وہ ایک لمحے کو رکی، پھر سرد لہجے میں بولی، میں مر سکتی ہوں مگر آپ کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتی۔ یاد رکھیں، آپ کی زندگی میں اب میں ہی آخری عورت رہوں گی، اور بیوی بھی بن کر دکھاؤں گی، چاہے اس کے لیے مجھے اپنی ہر حد پار ہی کیوں نہ کرنی پڑے۔ یاور کے لبوں پر اچانک بڑا قہقہا گونجا، کمرے کی خاموشی اس ہنسی سے ٹوٹ گئی۔ اس کی آنکھوں میں حقارت تھی، جیسے نمل کے الفاظ کسی مضحکہ خیز کھیل کا اسکرپٹ ہو۔ واہ نمل، کیا ڈائیلاگ مارے ہیں تم نے، سچ میں دل بہلا دیا تم نے۔ لیکن شاید تم بھول گئی ہو کہ میں تمہیں کیا سمجھتا ہوں۔ وہ ایک قدم پیچھے ہٹا، آنکھوں میں تمسخر اور ہونٹوں پر زہریلے لہجہ لیے بولا، یہ آخری دورہ تھا میرا یہاں، اب میں تمہیں یہاں دور دور تک نہیں دکھوں گا۔ 2 دن بعد میری شادی ہے۔ ہاں ہاں، بالکل صحیح سنا تم نے، میری شادی۔ خوشی سے آنا، اور حسب روایت ہم مردوں کا منورنجن بھی کرنا۔ تم تو اس کام میں ماہر ہو، ہے نا؟ یہ کہتے ہی وہ اپنی جیب سے سنہری سگریٹ کیس نکالتا ہے، ایک سگریٹ جلانے لگتا ہے اور ہنستا ہوا دروازے کی طرف بڑھ جاتا ہے۔ اس کی ہنسی جیسے ہر قدم کے ساتھ کمرے کی دیواروں پر تھپڑ مارتی جا رہی تھی۔
نمل اسے جاتے ہوئے دیکھتی رہی، اس کی پشت پر نظریں جمائے جیسے آنکھوں سے ہی اسے روک لینا چاہتی ہو، مگر وہ جا چکا تھا۔ اپنے الفاظ کے زہر کو اس کے کمرے میں چھوڑ کر وہ اپنی جگہ پتھر کی مانند کھڑی تھی، آنکھیں خالی، دل بوجھل اور سانسوں میں کسی طوفان کا شور۔ وہ لمحہ ایک اذیت بن کر اس کے وجود پر ٹھہر گیا تھا۔ اب صرف وہ خاموشی اور اس بے وفائی کی بازگشت باقی رہ گئی تھی۔ ایسے کیسے یہ شخص کسی اور کو اپنی زندگی میں شامل کر سکتا تھا؟ پھر وہ کیوں وعدے قسمیں کھائے تھے اس نے؟ ہاں وہ طوائف کی بیٹی تھی، لیکن وہ خود طوائف نہیں تھی، وہ تو رقاصہ بھی نہیں تھی۔ پھر اس کے ساتھ ایسا ظلم کیوں ہوا؟ اس کے جانے کے بعد وہ چند لمحے تو بالکل ساکت ہو کر کھڑی رہی، اور پھر وہ دھیرے دھیرے لڑکھڑاتی ہوئی زمین پر گری، جیسے کسی نے اس کے وجود کا ستون ہی توڑ دیا ہو۔ نرم قالین پر اس کا نحیف بدن ڈیر ہو گیا، اور پل بھر کے بعد اس کی آنکھوں سے آنسو جھرنے کی مانند بہنے لگے، بے صدا، بے انتہا اور بے حد۔ کیوں یاور کیوں؟ اس کی آواز میں ٹوٹے خوابوں کا نوحہ تھا۔ میں نے تو صرف تم سے محبت کی تھی۔ اس کی سسکیوں میں ماضی کے وہ لمحے گونجنے لگے جو اس نے برسوں سے دل کے کسی کونے میں چھپا رکھے تھے۔ نمل اسے کوٹھے میں پیدا ہوئی تھی، تارا بائی کی بیٹی تھی وہ، وہی تارا بائی جس کا نام سن کر بڑے بڑے رئیسوں کے چہرے کھل اٹھتے تھے، جس کی زلفیں شہر بھر میں مشہور تھیں۔ مگر تارا بائی نے نمل کو کبھی ان محفلوں کا حصہ نہیں بننے دیا تھا، نہ رقص سکھایا، نہ ساز چھونے دیا۔ وہ کہتی تھی میری نمل ان سب سے الگ ہے، یہ بازار اس کے لیے نہیں۔ اور نمل ماں اس کی اجنبی سی محبت پر خاموشی سے یقین کرتی رہی۔ وہ پردوں کے پیچھے رہتی، چھپ کر زندگی کو دیکھتی، محفلوں کی گہما گہمی، قہقہے، گجروں کی خوشبو، چاندی کے سروں کی جھنکار، سب کچھ اس کے لیے ایک اجنبی خواب کی مانند تھا۔ تارا بائی اسے پڑھاتی، سکھاتی اور دنیا سے چھپاتی رہی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ جو تکلیف انہوں نے برداشت کی ہے، وہ تکلیف ان کی بیٹی کی زندگی کا حصہ بنے۔ پھر ایک رات جب کوٹھے میں حسب معمول محفل سجی تھی، جب رقص کی دھنوں پر شہر کے رئیس جھوم رہے تھے، جب خوشبو اور شراب کی مہک ماحول میں رچی ہوئی تھی، نمل بس یوں ہی پانی پینے کے لیے ہال کے کونے تک آئی تھی۔ وہیں یاور خانزادہ نے پہلی بار اسے دیکھا، ایک نظر، اور وہ اس پر فدا ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں حیرت تھی اور لبوں پر ایک عجیب سی کشش۔ پھر وہی وابستگی شروع ہوئی۔ یاور نے نمل کو پردوں کے پیچھے سے نکالا، اسے اپنا کہا، اسے چھوا، اسے چاہا، یا شاید دکھاوا کیا۔ وہ راتوں کو آتا، اسے نظروں سے چومتا، باتوں سے بہکاتا۔ نمل جو کبھی ان لمسوں سے ناآشنا تھی، دھیرے دھیرے اس کے سامنے بے لباس ہوتی گئی، جسم سے نہیں دل سے۔ اس پر اعتبار کرنے لگی، اپنی ہر خواہش اس کی ذات سے جوڑ لی، اور جب اس نے نکاح کی بات کی تو اس کے دل میں ایک امید جاگی کہ شاید وہ بھی عام لڑکیوں کی طرح ایک مکمل زندگی جی سکے۔ مگر آج یاور خانزادہ اسے ٹھکرا کر چلا گیا تھا، جیسے وہ کوئی انچاہی نہ چھونے والی چیز ہو، جیسے وہ صرف اس کی رنگین راتوں کی تسکین ہو، زندگی کا حصہ نہیں۔ نمل کی سسکیاں تیز ہو گئیں۔ میں تو تمہارے لیے پاک رہی یاور، اماں نے مجھے بچا کر رکھا صرف تمہارے لیے، اور تم مجھے بازار کی عورت کہہ کر چلے گئے۔ کمرے کی خاموشی میں اب صرف اس کے آنسوؤں کی آواز تھی۔ وہ بے جان سی پڑی رہی، اور اس رات نمل کے اندر کچھ ٹوٹ رہا تھا، کچھ ایسا جو شاید کبھی دوبارہ جڑ نہ سکے۔ لیکن کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ ٹوٹنا کسی ایک شخص کے لیے نہیں، بلکہ پوری برادری کے لیے نقصان دہ ہونے والا تھا۔ کافی دیر تک وہ روتی رہی تھی، لیکن کب تک آنسو بہاتی؟ کسی نہ کسی وقت اسے ہمت کرنی ہی تھی۔ نمل نے نم آنکھوں سے دھندلائے منظر کو صاف کرنے کے لیے ہاتھ کی پشت سے اپنے آنسو پونچھے۔ پلکیں بھیگی تھیں، چہرہ گلابی آنچ جیسا تپ رہا تھا، مگر اب اس کی آنکھوں میں دکھ نہیں بدلا تھا، عزم تھا۔ وہ دھیرے سے اٹھ کھڑی ہوئی، جیسے کوئی گری ہوئی لڑکی خود کو زمین سے کھینچ کر تقدیر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے کے لیے کھڑی ہوئی ہو۔ یاور خانزادہ، وہ زیر لب بولی، آواز میں وہی نرمی تھی جو کسی طوفان سے پہلے کی خاموشی ہوتی ہے۔ تم کیا سمجھے کہ تم مجھے روند کر چلے جاؤ گے اور میں صدیوں تک اپنی بربادی کے نوحے لکھتے رہوں گی؟ نہیں، نمل اتنی کمزور نہیں، تم نے میری روح کے ساتھ کھیلا ہے،
میرے اعتبار، میرے عشق کو رونق ڈالا ہے، اور اب تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہاری راہوں میں کانٹے نہیں بچھیں گے۔ وہ قدم اٹھاتی ہے، چہرے پر سناٹا ہے مگر آنکھوں میں بھڑکتا ہوا لاوا۔ تمہاری یہ شادی، یاور، میں نے اگر تمہارے لیے عذاب نہ بنائی تو میرا نام بھی نمل نہیں۔ بیوی تو میں تمہاری ہر حال میں بن کر دکھاؤں گی، چاہے اس کے لیے مجھے اپنی جان ہی کیوں نہ دینی پڑے۔ چند لمحوں پر وہی خاموشی سے بیٹھی رہی اور پھر ہمت کر کے کھڑی ہوئی۔ وہ تیز قدموں سے واش روم کی طرف بڑھی۔ دروازہ بند ہوتے ہی وہ جیسے کسی اور ہی دنیا میں داخل ہو چکی تھی۔ چھوٹا سا روشن دان، واش روم کونے میں رکھا لوٹا، ٹوٹی کے نیچے رکھا مٹی کا پیالہ اور دیوار پر لٹکا چھوٹا سا آئینہ۔ آہستہ سے آستینے چڑھائے وہ پانی کے سامنے بیٹھ چکی تھی۔ یا اللہ، وہ دھیرے سے بولی، آواز کانپ رہی تھی، میں گناہ گار ہوں مگر تو تو رحیم ہے، کریم ہے، تو تو دلوں کے حال جانتا ہے۔ میں اس بازار میں پیدا ہوئی مگر ہمیشہ دل کو تیرے سامنے جھکائے رکھا۔ آج بھی تجھ سے خالی ہاتھ نہیں لوٹوں گی۔ وہ ہاتھ دھوتی ہے، انگلیوں کے درمیان پانی بہاتی ہے، ہر حرکت میں تقدس، ہر لمس میں آنسو چھپے ہوئے تھے۔ میں نے کبھی سجدہ خالی دل سے نہیں کیا مولا، اور نہ کبھی کسی غیر کو اپنا خدا سمجھا۔ تو جانتا ہے میرے دامن پر بازار کی گرد تو پڑی ہے، پر نیت کی روشنی کبھی مدھم نہیں ہوئی۔ یا اللہ، میں تیرے حضور آ رہی ہوں، کیونکہ اب دنیا نے میرا سب کچھ چھین لیا، میرا اعتبار، میرا پیار، میری پہچان، لیکن میرا رشتہ تجھ سے اب بھی باقی ہے۔ اس رشتے کی لاج رکھنا مولا۔ وہ پاؤں دھوتی ہے، زمین پر بہتا پانی جیسے اس کی روح کو دھو رہا ہو۔ اگر میرا عشق سچا ہے تو مجھے ہارنے نہ دینا۔ میں اس شخص کی بیوی بننا چاہتی ہوں جس نے مجھے ٹھکرایا، تاکہ دنیا کو بتا سکوں کہ ایک طوائف کی بیٹی بھی عزت دار بن سکتی ہے، وفا کی قیمت چکا سکتی ہے۔ وضو مکمل کرتے ہی وہ باہر آ گئی تھی۔ آسمان کی جانب شہادت کی انگلی اٹھا کر اس نے کلمہ شہادت پڑھا تھا، اور پھر جائے نماز کی طرف بڑھی تھی، تاکہ رب العالمین کے حضور سجدہ ریز ہو کر اپنی تمام غلطیوں کی تلافی کر سکے، اپنی زندگی کے رنگوں میں نئے رنگ بھر سکے۔ اسے معلوم تھا کہ اگر اللہ سے کچھ چاہیے تو اس کے حضور سجدہ ریز ہونا ہی پڑے گا، اور یہ چیز اس کی ہی طوائف ماں نے اسے سکھائی تھی۔ قدم جیسے ہلکے ہو گئے تھے، آنکھیں نم مگر چہرے پر عجیب سی روشنی تھی۔ کمرے کی مدھم روشنی میں اس نے سفید چادر اوڑھی، جس کے کنارے ہلکے لرز رہے تھے، جیسے چادر بھی اس کے دل کی لرزش کا حصہ ہو۔ فرش پر جائے نماز بچھایا اور سجدے کی طرف رخ کر کے کھڑی ہو گئی۔ لبوں پر خاموشی، دل میں ہنگامہ، جیسے صدیوں کی تھکن ایک ہی سجدے میں اتارنی ہو۔ اللہ اکبر! اس کی آواز میں لرزش تھی، آنکھیں بند تھیں اور دل اللہ کے حضور جھکا ہوا تھا۔ ہر رکعت میں وہ جیسے رو رہی تھی، جیسے ہر لفظ، ہر تسبیح، ہر سجدہ اس کی ذات کا ایک بوجھ کم کر رہا تھا۔ جب وہ آخری سجدے میں گئی تو اس کے وجود سے سسکیاں نکلنے لگیں، لب کانپتے گئے، آنکھوں سے آنسو بے آواز ٹپک رہے تھے، اور دل بار بار ایک ہی فریاد دہرا رہا تھا، قبول کر لے مولا، قبول کر لے۔ سلام پھیرتے ہی وہ ہاتھ اٹھا چکی تھی، آسمان کی طرف، اسی آسمان کی طرف جو برسوں سے اس کی دعاؤں کو خاموش گواہ رہا تھا۔ یا اللہ! اس کی آواز کانپ رہی تھی، آنسو پلکوں سے پھسلتے ہوئے رخساروں پر بہہ رہے تھے۔ تو جانتا ہے میں کون ہوں، کہاں سے آئی ہوں، کیسی زندگی گزاری ہے۔ میں بازار میں پیدا ہوئی مگر تیری رحمت سے کبھی نا امید نہیں ہوئی۔ میں نے لوگوں کے تانے سنے، ان کی نظریں جھیلی، پر ہر رات تجھ سے امید باندھی کہ تو مجھے میرے حصے کی روشنی دے گا۔ وہ تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گئی، جیسے الفاظ آنسوؤں میں بھیگ گئے ہوں، پھر دوبارہ بولی دل کی گہرائی سے، یا اللہ! مجھ سے جو غلطیاں ہوئیں، جو نادانیاں کی، جو خواہشوں نے بہکا دیا، ان سب پر معافی مانگتی ہوں۔ میرے دل میں اگر کسی کا خیال آیا تو وہ صرف یاور کا آیا، صرف اس کا۔ وہی میری پہلی اور آخری محبت ہے، اور اب بھی میں چاہتی ہوں کہ وہ میرا ہو، صرف میرا۔ یا اللہ، تو اس کے دل میں میرے لیے جگہ پیدا کر دے، میرے سچے جذبوں کا اثر اس پر ڈال دے۔ وہ جو مجھے ٹھکرا کے گیا، اسے میرے بغیر چین نہ آئے۔
اس کی ہچکیاں تیز ہو گئیں، دل ہولے ہولے کانپنا شروع ہو گیا۔ محبوب کا یہ انداز اس کا دل چھلی کر گیا تھا، اسی لیے وہ اپنے رب کے آگے رو پڑی تھی، مگر ہاتھ اب بھی اٹھے ہوئے تھے۔ یا اللہ، میری زندگی میں آسانی پیدا کر دے، مجھے لوگوں کی نظروں سے نہیں، تیری رضا سے جینا ہے۔ مجھے اس راستے پر چلا جو مجھے عزت دے، سکون دے، کامیابی دے۔ میں اب لڑنا چاہتی ہوں، خود کے لیے، اپنی ماں کے لیے، اپنے مقام کے لیے۔ اس کے لب کپ کپ آتے ہیں، جیسے آخری بار ایک خواہش دل سے نکل کر رب کی چوکھٹ پر جا کر رکھتی ہوں۔ مجھے قبول کر لے مولا، جیسی میں ہوں۔ میری زندگی میں بہاریں بھیج دے، میرے دل میں یقین بھر دے، اور مجھے وہ بننے دے جس پر میرا رب فخر کرے۔ یاور کی محبت بھی مانگتی ہوں، اور وہ مقام بھی جہاں مجھے کسی کے سامنے جھکنا نہ پڑے سوائے تیرے۔ وہ سجدے میں چلی گئی اور پھر دیر تک وہیں پڑی رہی۔ قالین بھیگ چکا ہوتا ہے، فضا خاموش، مگر وہ دعا سن لی گئی جس میں دل کا ہر ذرہ پگھل چکا تھا۔ رات قطرہ قطرہ کر کے پگھلتی چلی گئی تھی۔ اگلی صبح کا سورج پوری آب و تاب سے چمکا تھا۔ صبح کی نرم دھوپ کھڑکی سے چھن کر اندر آ رہی تھی۔ کمرے میں ہلکی سی ٹھنڈک اور خاموشی تھی۔ نمل گہری نیند میں تھی، چہرے پر رات کے سجدوں کا سکون اور آنکھوں کے گرد ہلکی سی سوجن۔ چادر اس کے چہرے تک چڑھی ہوئی تھی اور سانسیں نرم تال میں چل رہی تھیں۔ اچانک دروازہ ایک زوردار آواز سے کھلا، دھڑام۔ اس آواز سے اس کی آنکھ بھی کھل چکی تھی، لیکن ابھی پوری طرح وجود بیدار نہیں ہوا تھا۔ ابھی وہ سنبھلتی اس سے پہلے ہی کسی نے چادر ایک جھٹکے سے کھینچ لی۔ وہ خوفزدہ ہو کر آنکھیں کھول گئی تھی۔ لمحہ لگا تھا اور وہ ہوش میں آ گئی تھی۔ سامنے اپنی ماں تارا بائی کو کھڑا دیکھ وہ جان چکی تھی کہ یہ خاتون اتنی غصے میں کیوں ہے۔ آنکھوں میں شعلے، چہرے پر غصہ اور ہاتھوں میں لرزش۔ اٹھ جا کمبخت، تارا بائی کی آواز میں وہ دہکتا لاوا تھا جس کا برسوں سے سامان سنبھالے بیٹھی تھی۔ یہیں پڑی رہے گی اب؟ تیرا محل اجڑ گیا اور تو اب بھی سو رہی ہے؟ ان کا غصہ 7ویں آسمان پر پہنچا تھا۔ جس بیٹی کے لیے وہ سماج کے آگے ڈٹ کر کھڑی ہو گئی تھی، اسی بیٹی نے انہیں کہیں منہ دکھانے کے لائق نہیں چھوڑا تھا۔ جس بات کا انہیں ڈر تھا وہی ہوا تھا۔ انہوں نے کتنا نمل کو سمجھایا تھا کہ رئیس زادے صرف اور صرف استعمال کرتے ہیں، اپنا پیسہ دکھاتے ہیں اور پھر بیچ منجدھار میں چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ لیکن جس طرح کی غلطی انہوں نے کی تھی وہی غلطی نمل بھی کر بیٹھی تھی، اور اب ان کی طرح وہ بھی تنہا رہ گئی تھی۔ نمل سہم کر اٹھ بیٹھی، آنکھیں حیرت، خوف اور تھکن سے بھری ہوئی تھی۔ اماں، کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ تارا بائی نے ایک زوردار قہقہا مارا، مگر وہ قہقہا ہنسی نہیں، دکھ کی آگ تھی۔ جو تو نے کیا وہ ہوا۔ یاور خانزادہ کی شادی ہو رہی ہے 2 دن بعد، اسی شہر میں دھوم دھام سے، سروں پر تاج رکھ کر۔ نمل کے چہرے کا رنگ یکدم اڑ گیا تھا۔ وہ تو یہ بات محض ایک مذاق سمجھی تھی، لیکن کیا یہ ایک حقیقت تھی؟ ہونٹ کپ کپ آ گئے تھے، مگر وہ کچھ بول نہیں پائی تھی۔ اور تو کہتی تھی اماں وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، وہ وعدہ کرتا ہے نکاح کا، ہاں؟ یہی کہا تھا نا تو نے؟ تارا بائی کی آواز اب زہر بن چکی تھی، ہر لفظ چھری جیسا کاٹتا ہوا۔ میں نے تجھے سب سے چھپا کر رکھا، لڑکیوں کی بھیڑ میں تجھے اوپر رکھا، تجھے پردوں کے پیچھے رکھا تاکہ زمانے کی گندی نظروں سے بچا سکوں۔ کبھی تیری کوکھ کو بازار نہ بننے دیا، کبھی کسی مرد کے آگے جھکنے نہ دیا۔ اور تو نے کیا کیا نمل؟ 4 دن کی چمک میں سب بیچ آئی۔ تو نے ایسا کیوں کیا؟ دیکھ دیکھ، سب کچھ برباد ہو چکا ہے۔ میں چاہ کر بھی تجھے اس گندگی میں آنے سے روک نہیں پائی۔ ان کی آواز میں نمی گھل گئی تھی۔ اتنے سالوں کی ریاضت پل بھر میں تباہ ہو گئی تھی۔ وہ کیوں نہ دکھ کرتی؟ ان کی ایک ہی تو بیٹی تھی جسے انہوں نے بہت نازوں سے پالا تھا۔ نمل کے لب پھڑپھڑاتے ہیں، اماں میں نے دھوکہ نہیں دیا، میں نے صرف محبت کی تھی۔ چپ کر، تارا بائی نے ایک زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر جڑ دیا۔ آواز کمرے میں گونجی جیسے کوئی آئینہ چکنا چور ہو گیا ہو۔ ان کا دل غم اور غصے سے پھٹنے کے قریب آ گیا تھا، اور اب ان کا ری ایکشن اس طرح باہر آ رہا تھا۔ نمل کا سر جھٹکے سے ایک طرف ہوا، آنکھیں بند ہوئیں اور گال پر
لال دھبا نمودار ہونے لگا، مگر اس نے کوئی چیخ نہیں ماری، نہ آنکھوں میں آنسو آئے۔ وہ بس خاموش بیٹھی رہی، جیسے الفاظ بھی ساتھ چھوڑ گئے ہوں۔ محبت، ہم جیسوں کو محبت کہاں نصیب ہوتی ہے نمل؟ ہم تو مردوں کے وقت کاٹنے کا سامان ہوتے ہیں، ان کی راتوں کی خوشی، دن کے اجالے میں شرمندگی، اور تو یہ سب جانتے ہوئے بھی اپنی مٹی بیچ آئی۔ تارا بائی کے سینے میں طوفان تھا، لیکن آنکھوں میں ایک ماں کا ٹوٹتا غرور بھی جھلک رہا تھا۔ اس نے نمل کو ایک بار اور سخت نظر سے دیکھا، پلٹی اور دروازہ زور سے بند کر کر باہر چلی گئی۔ کمرہ خاموش ہو گیا اور نمل وہیں بیٹھی رہی۔ گال جل رہا تھا، دل جیسے منو بوجھ تلے دب گیا تھا۔ وہ کچھ سمجھ نہیں پا رہی تھی، کچھ کہہ نہیں پا رہی تھی، بس ساکت، ویران اور خالی، جیسے اس کا اندر خالی مکان بن گیا ہو۔ لیکن کوئی نہیں جانتا تھا یہ خالی مکان کس طرح کا قہر ڈھانے والا ہے۔ رات پر جو منصوبہ اس نے بنایا تھا صبح فجر کی نماز ادا کر کے، وہ منصوبہ منسوخ کر چکی تھی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ ایسا نہیں کرے گی۔ جس شخص سے محبت کی اس کو اتنا بڑا درد نہیں دے گی، بس خاموشی سے پیچھے ہو جائے گی۔ لیکن اپنی ماں کے منہ سے ایسی باتیں اور اس خبر کے سن لینے کے بعد اس کا دماغ پھٹنے کے قریب آ گیا تھا۔ یقیناً یہ خبر یاور خانزادہ نے خود تارا بائی تک جان بوجھ کر پہنچائی تھی، اور یہی چیز اس کو بہت ناگوار گزری تھی۔ اس نے اپنے ارادے مزید مضبوط کر لیے تھے۔ وہ اب اس شخص کو نہیں چھوڑنے والی تھی۔ اب یہ تو طے تھا، بیوی تو وہ اسی کی بنے گی، چاہے اس کے لیے اسے سولی پر ہی کیوں نہ لٹکنا پڑے۔ لیکن وہ اس بات سے ناواقف تھی کہ جس شخص کا مقابلہ کرنے کی وہ ہمت کر رہی تھی، وہ شخص بھی کوئی عام آدمی نہیں تھا، بلکہ خانزادہ خاندان کا چشم و چراغ تھا، جہاں پر محض رسوائی ملتی ہے، عزت نہیں۔ دوپہر کا سورج اپنے عروج پر تھا، آسمان سنہرا انگاروں کی مانند چمک رہا تھا، اور سڑکوں پر دھوپ اپنا جادو بکھیر رہی تھی۔ مگر کوٹھے کے ایک کمرے میں موجود نمل کی آنکھوں میں سورج سے کہیں زیادہ تپش اور کہیں زیادہ چمک تھی۔ وہ آئینے کے سامنے برقعے میں ملبوس کھڑی تھی، چہرے پر سنجیدگی ایسی جیسے کوئی جنگ کی تیاری کر رہا ہو، اور آنکھوں میں وہ عزم جیسے برسوں کا قرض چکانا ہو۔ اس کا ہاتھ نقاب کی طرف بڑھا، لیکن لگتا تھا ہر قدم کے ساتھ وہ کوئی نئی قسم کھا رہی ہو۔ یاور خانزادہ، اس کی آواز دھیمی مگر تنی ہوئی تھی، جیسے زخموں پر نمک چھڑکنے کا اختیار رکھتی ہو۔ اگر میں نے تمہیں تگنی کا ناچ نہ نچایا، اگر میں نے تمہیں تمہاری اوقات نہ دکھائی، تو میرا نام بھی نمل نہیں۔ اس کے لب کپ کپائے مگر آنکھوں کا استحکام نہ ٹوٹا۔ میں نے کہا تھا مجھ سے دھوکہ مت کرنا، مگر تم نے کیا۔ اب سن لو، تمہاری 7 نسلیں بھی یہ دن یاد رکھیں گی۔ نقاب کو آہستہ سے چہرے پر اوڑھتے اس کی آنکھوں کی وہ چمک بھی چھپ گئی جو اب انتقام کے جنون میں ڈھل چکی تھی۔ دروازہ کھلا اور نمل کوٹھے کے صحن سے گزر کر باہر نکل آئی۔ تارا بائی کی نگاہوں سے بچ کر وہ خاموشی سے پچھلے دروازے سے نکلی تھی، کیونکہ جانتی تھی کہ تارا بھائی اسے کسی بھی قسم کی حرکت میں ملوث ہونے نہیں دیں گی، اور وہ فی الحال کسی بھی بحث کے موڈ میں نہیں تھے۔ شہر کی بھیڑ، دھوپ اور شور جیسے اس کے وجود سے بے خبر تھے۔ گاڑیوں کی گھن گرج، دکانوں کا ہجوم، رکشوں کی آوازیں، سب کچھ اس کے کانوں کے پردے پر دھواں بن کر اڑ گیا۔ اسے صرف ایک ہی منزل دکھائی دے رہی تھی، خان انڈسٹری۔ راستہ لمبا مگر اس کے قدم رکنے کو تیار نہ تھے۔ وہ پیدل تھی، پسینے سے شرابور۔ آگے جا کر اس نے رکشہ لے لیا تاکہ آرام سے پہنچ سکے۔ دل میں اتنی آگ تھی کہ سورج کی تپش بھی اس کے ارادے کو پگھلا نہ سکی۔ ہر قدم، ہر موڑ جیسے اسے یاور کے قریب لے جا رہا تھا، اور ہر لمحہ جیسے دل کی دھڑکنیں تیز سے تیز تر ہوتی گئی۔ بالآخر ایک بڑی سی شیشوں والی عمارت کے سامنے وہ کھڑی تھی، خانزادہ انڈسٹری۔ وہ رکی، اس عمارت کو دیر تک تکتی رہی، آنکھوں میں ماضی کی جھلکیاں تھیں۔ وہ پہلی بار یاور کے ساتھ یہاں آئی تھی، ہنستے ہوئے خواب آنکھوں میں لیے، اور آج وہی دروازے تھے، وہی سیڑھیاں تھیں، مگر قدموں میں لرزش نہیں، جنگ تھی۔ خاموشی سے وہ عمارت کے اندر داخل ہوئی، کسی سے کچھ نہیں پوچھا، کسی کی طرف نہیں دیکھا۔ اس سے پہلے سے معلوم تھا کہ لفٹ کہاں ہے، 5ویں منزل پر کون سا کارنر یاور کا ہے۔ لفٹ میں خود کو دیکھے بغیر وہ بس کھڑی رہی،
جیسے اندر کا طوفان اسے روکے ہوئے ہو۔ دروازہ کھلا اور وہ باہر نکلی۔ راہداری سنسان تھی۔ قالین پر اس کے قدموں کی آواز دب چکی تھی، صرف دل کی دھڑکن باقی تھی۔ سامنے یاور خانزادہ کے آفس کا دروازہ تھا۔ وہ کچھ لمحے رکی، جیسے آخری سانس لینا چاہتی ہو اس ٹکراؤ سے پہلے، اور پھر ہاتھ اٹھا اور دروازے پر دھیرے سے دستک دی۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں خاموشی چیخ بننے والی تھی، جسے یاور خانزادہ بالکل ہی بے خبر تھا۔ شیشے کے دروازے پر نمل کی دستک گونجی تو یاور نے بنا سر اٹھائے کہا، آ جاؤ۔ دروازہ دھیرے سے کھلا۔ جیسے ہی نمل اندر داخل ہوئی، یاور کی نظریں اس پر پڑیں اور اس کا چہرہ یکدم سخت ہو گیا۔ تم؟ وہ کرسی سے جھٹکے سے اٹھا، چہرے پر ناگواری اور حیرت ایک ساتھ ابھر آئی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ کس نے اجازت دی تمہیں اندر آنے کی؟ نمل خاموشی سے آگے بڑھی، آہستہ آہستہ، جیسے ہر قدم کے ساتھ اس کی دھڑکنیں گن رہی ہوں۔ چہرے سے نقاب ہٹا، ایک ہلکی سی مسکراہٹ لبوں پر سجی، مگر آنکھوں میں جنون کی آگ تھی۔ اجازت تو تم نے ہی دی تھی یاور خانزادہ۔ اس دن جب تم نے میری آنکھوں میں جھانک کر محبت کا وعدہ کیا تھا۔ یاور گھبرا گیا۔ اس نے فون کی طرف ہاتھ بڑھایا، شاید گارڈز کو بلانے کے لیے، مگر نمل اس سے پہلے ہی اس کے قریب پہنچ چکی تھی۔ اس نے ایک جھٹکے سے عبایا اتارا اور ایک طرف پھینک دیا۔ یاور کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں، وہ ایک لفظ بھی نہ بول سکا۔ نمل کا چہرہ سرخ ہو گیا، مگر غصے سے نہیں، اپنے اندر کے طوفان کو باہر نکالنے کے لیے۔ اس نے اپنے ہی ناخنوں سے گردن پر ہلکی سی خراش ڈالی، چہرے پر ناخن چلائے، کپڑوں کے کنارے تھوڑے سے ادھیڑ دیے، اتنا کہ منظر بن جائے مگر بے حیائی نہ ہو۔ پھر ایک لمحے میں اس نے پوری شدت سے چیخنا شروع کیا، یاور خانزادہ پلیز میرے ساتھ ایسا مت کریں، میں کوئی طوائف نہیں ہوں، میں انسان ہوں، چھوڑ دیں مجھے۔ وہ دونوں ہاتھوں سے یاور کا بازو تھامے، سچ مچ بے بسی دکھائی دے رہی تھی۔ یاور دم بخود اسے دیکھتا رہ گیا۔ وہ جو ہمیشہ لفظوں سے کھیلتا تھا آج اس کی زبان پر قفل پڑ گیا۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ لمحے میں کیا ہو گیا تھا۔ ابھی کچھ دیر پہلے تو وہ آرام سے بیٹھا اپنے آفس میں کام کر رہا تھا، اور اب اچانک سے یہ کون سی بلا اس کے سر آ چکی تھی۔ یاور خانزادہ، وہ دوبارہ چلائی، آپ نے وعدہ کیا تھا نکاح کا، اب مجھے یوں ٹھکرا نہیں سکتے، میں آپ کی عزت بننا چاہتی ہوں، داغ نہیں۔ دفتر کے دروازے پر ہلچل ہوئی۔ چند سیکنڈز بعد وہاں عملے کے افراد جمع ہو گئے۔ سب کی نظریں حیرت اور صدمے سے بھری ہوئی تھی۔ کیا ہو رہا ہے سر؟ کسی نے بے ساختہ پوچھا۔ یاور نے لب کھولے مگر بول نہ سکا۔ نمل اسی وقت فرش پر بیٹھ چکی تھی، چہرے پر آنسو، آواز میں لرزش اور وجود میں ایک ایسی سچائی جس نے سب کو خاموش کر دیا۔ اگر یہ جھوٹ ہے تو مجھے ابھی اسی لمحے باہر نکال دے، لیکن اگر میں سچ کہہ رہی ہوں تو مجھ سے نکاح کر کے میری عزت بچائی جائے۔ یہ ایک جال نہ تھا، یہ ایک صدمہ تھا، ایک ایسا صدمہ جو یاور خانزادہ کے غرور کو ہلا کر رکھ گیا، اور سب کی آنکھوں میں اب یاور خانزادہ کے لیے سوال تھے اور نمل کے لیے ہمدردی۔ اس نے لمحے میں پوری بازی پلٹی تھی۔ وہ جو سب کی نگاہوں میں ایک عزت دار خانزادہ تھا، اب سب اس کو بے یقین نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ کسی کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ شخص اتنی گندی حرکت بھی کر سکتا ہے۔ دفتر کا ماحول لمحوں میں بدل چکا تھا۔ نمل فرش پر گری ہوئی آہوں اور سسکیوں میں گھری ہوئی تھی، جبکہ یاور کے چہرے پر حیرت، غصہ اور پریشانی کی ملی جلی کیفیت تھی۔ اچانک نمل نے اپنے آنسو صاف کیے، خود کو سنبھالا اور بلند آواز میں بولی، سب لوگ اپنے فونز نکالیں، کیمرے آن کریں، دنیا کو دکھائیں اپنے مالک کا اصل چہرہ۔ یہ یاور خانزادہ جو خانزادہ خاندان کا وارث ہے، کس طرح سے ایک غریب عورت کی عزت سے کھیل رہا ہے۔ عملے کے افراد الجھن میں پڑ گئے۔ کچھ نے جھجکتے ہوئے کیمرے آن کر لیے۔ یاور ایک دم سے آگ بگولا ہو گیا۔ وہ تیزی سے آگے بڑھا، نمل کا بازو سختی سے تھاما اور غصے سے دھاڑا، ہوش میں ہو لڑکی، دماغ خراب ہو گیا ہے کیا تمہارا؟ یہ کیا تماشا لگا رکھا ہے؟ مگر نمل کی آنکھوں میں اب نہ ڈر تھا اور نہ جھجک۔ اس نے بازو چھڑاتے ہوئے چیخ کر کہا، کیوں سر؟ ہم غریب عورتیں اگر آپ کے پاس کام مانگنے آئیں گی تو آپ ہمیں اپنے بستر کی زینت بنائیں گے؟ یہ ہے آپ کی عزت؟ یہ ہے خانزادہ خاندان کا وقار؟ وہ پینترا ہی بدل گئی تھی۔
यावर ने दांत पीसे, बस करो, तुम एक झूठी धोखेबाज। बस मैं नहीं, तुम हो। निमल ने तेजी से अपना मोबाइल निकाला, वीडियो ऑन किया और उसे अपनी तरफ करते हुए बोली, देखो देखो, ये है वो शख्स जिसने वादा किया था निकाह का, और आज मुझे रुस्वा कर रहा है। अचानक दफ्तर के दरवाजे जोर से खुले और कदमों की आवाज जैसे पूरे हॉल में गूंज उठी हो। सबकी निगाहें दरवाजे की जानिब उठी। वहां से एक बावकार सफेद लिबास में मलबूस शख्स अंदर दाखिल हुआ। ये कबीर खानजादा थे, यावर के वालिद। उनका चेहरा संजीदा था, निगाहों में सर्द मोहरी की चमक। वो मजमा चीरते हुए निमल के करीब पहुंचे और गहरी आवाज में बोले, ये सब क्या हो रहा है यहाँ? निमल ने यकदम नजरें उठाईं, आंखों में आंसू तैरने लगे। ये यावर खानजादा, इन्होंने मेरी इज्जत लूटने की कोशिश की है। मैं नौकरी मांगने आई थी, मगर इन्होंने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। मुझसे कौन शादी करेगा? मैं अब किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही। वो सिसकियां भरते हुए बोली, ये देखें मेरे कपड़े, इन्होंने खुद फाड़े हैं। वो कबीर खानजादा को जानती थी, उसकी मौजूदगी का उसे बिल्कुल इल्म नहीं था। वो तो महज इस आदमी को सिर्फ रुसवा करने आई थी, लेकिन कबीर खानजादा को यहाँ देख उसे सब कुछ अपने हाथ में होता हुआ महसूस हुआ। इसीलिए फौरन ही उनको मुखातिब करके बोली थी। कबीर खानजादा का चेहरा सख्ती से बदलने लगा। वो फौरन यावर की तरफ मुतवज्जे हुए। ये क्या बेहूदगी है यावर? वो आज ही इत्तेफाक से ऑफिस आए थे और अंदर दाखिल होते हुए उन्हें ये अजीब से शोर की आवाज़ सुनाई दी, तो वो फौरन यहाँ पहुंचे और अब सामने का मंजर देखकर वो भौंच कर रह गए थे। बाबा, ये झूठ बोल रही है। यावर ने जल्दी से सफाई देने की कोशिश की। ये सब इसका ड्रामा है, मुझे फंसाने के लिए। मैं कसम खाकर कहता हूं। मगर निमल बीच में बोल पड़ी, क्यों झूठ बोलूंगी मैं? आप जैसे लोग समझते हैं कि गरीब औरत की जबान नहीं होती। ये मुझे बदनाम करना चाहते हैं क्योंकि मैंने इनकी हवस को निकाह में बदलने का मुतालबा किया। कबीर खानजादा खामोश हो गए। अमले की नजरें यावर पर गड़ गईं। कुछ लोग अब वीडियो बंद कर रहे थे, मगर जो लम्हा गुजर चुका वो अनमिट हो चुका था। निमल सिसकियां भरती हुई फर्श पर बैठी थी और यावर खानजादा, जो खुद को नाकाबिल शिकस्त समझता था, आज लफ्ज़ों के हुजूम में हारा हुआ दिखाई दे रहा था। लम्हे में उस लड़की ने उसकी साख हिलाकर रख दी थी। निमल के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। सारी नजरें उस पर जमी हुई थी, मगर उसकी सिसकियां किसी तमाशे की नहीं, एक टूटे हुए दिल और रौंदी गई इज्जत की गवाही दे रही थी। वो धीरे धीरे कबीर खानजादा के कदमों की जानिब सरक आई। दामन को दोनों हाथों से थाम कर तड़पते हुए बोली, सर बताएं, अब मैं कहाँ जाऊं? कौन करेगा मुझसे शादी? कौन देगा मुझे पना? आपके बेटे ने मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी। क्या किसी औरत की इज्जत इतनी सस्ती होती है? आप लोग तो बहुत बड़े खानजादा है ना, इज्जतदार, नामवर, तो भाई ये सब क्या है? आपका बेटा मेरे साथ क्या कर गया? कबीर खानजादा की आंखें गुस्से से सुर्ख हो गईं, पेशानी की रगें तन गईं, पूरे कमरे में गहरी खामोशी छा गई। उन्होंने एक कदम पीछे हटकर गरजदार आवाज में कहा, बस बहुत हो गया। निकाह अभी और इसी वक्त होगा। जिसने तुम्हारी इज्जत पर हाथ डाला है, अब वही तुम्हारे सर का साहिबान बनेगा, यही तुमसे निकाह करेगा। उन्होंने यावर को सफाई देने का मौका तक नहीं दिया था। न जाने क्यों उस लड़की का चेहरा देख उन्हें ऐसा गुमान हुआ जैसे ये चेहरा उन्होंने कहीं देखा है, और फिर जो बात उनके दिमाग में आई वो सोच कर ही कांप उठे। इसीलिए उन्होंने बिना सोचे समझे निकाह का हुक्म सुनाया था। निमल एकदम चौंकी, आंखें हैरत से फैल गईं, सांस जैसे रुक गई हो। उसने आंसू भरी आंखों से उनकी तरफ देखा, जैसे उनके अल्फाज पर यकीन करना मुश्किल हो। यावर आगे बढ़ा, शदीद गुस्से और बेयकीनी के आलम में बोला, बाबा आपको हो क्या गया है? ये एक तवाइफ की बेटी है। आप मुझसे ऐसी लड़की का निकाह करवाना चाहते हैं? हम खानजादा हैं, हमारा नाम, हमारी इज्जत, हम कैसे इन तवाइफों से शादी कर सकते हैं? आपको पता भी है ये लड़की कौन है? कबीर खानजादा की आंखों में अब सिर्फ कहर बाकी था। वो तेजी से आगे बढ़े, यावर के करीब जाकर धाड़े, बंद करो अपनी बकवास। आज अगर तुम्हारे मुंह से एक लफ्ज भी निकला तो मेरा और तुम्हारा रिश्ता यहीं खत्म समझो। तुम वही करोगे जो मैं कह रहा हूं, और अगर जरा सा भी इनकार किया
تو تمہیں اس خاندان سے، اس نام سے اور اس وراثت سے ہاتھ دھونا پڑیں گے۔ یاور کی سانسیں اکھڑ گئیں، وہ گم کھڑا رہ گیا۔ سامنے کھڑی نمل، جسے وہ کل تک ایک کمزور بے بس لڑکی سمجھتا تھا، آج ایک ایسی حقیقت بن کر کھڑی تھی جسے وہ چھٹلا نہیں سکتا تھا۔ کمرے میں کچھ لوگ اب نکاح کے بندوبست کے لیے بھاگ رہے تھے، کچھ خاموش تماشائی بنے کھڑے تھے۔ نمل کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا، مگر اس کی نظریں پرعزم تھیں۔ آج وہ کمزور نہیں تھی، آج وہ اپنی عزت کا فیصلہ خود کر رہی تھی، اور خانزادہ خاندان کے غرور کو اس کے سامنے جھکنا پڑا تھا۔ لیکن کبیر خانزادہ بہت دور تک دیکھ رہے تھے۔ یہ ایک طوائف کی بیٹی ہے، اب ان کی سوچ پر مہر لگتی جا رہی تھی۔ جیسا وہ سوچ رہے تھے، اگر ایسا ممکن تھا تو انہوں نے یہ فیصلہ گھاٹے کا نہیں کیا تھا۔ کمرے میں ایک عجیب سی خاموشی طاری تھی، ہر چہرہ سنجیدہ، ہر نظر اس نکاح کے غیر متوقع منظر پر جمی ہوئی تھی۔ قاضی صاحب ٹیبل کے سامنے بیٹھے تھے، ان کے سامنے نکاح کے کاغذات کھلے تھے۔ نمل خاموشی سے وہیں بیٹھ گئی تھی جہاں اسے بٹھایا گیا۔ اب اس کے پھٹے کپڑوں پر ایک گہری لال چادر ڈال دی گئی تھی، جو نہ صرف اس کی عزت کا پردہ بن چکی تھی، بلکہ اس کے لیے ایک نئی شناخت کا استعارہ بھی بن گئی تھی۔ نمل کی آنکھیں سرخ تھیں، سوجی ہوئی، مگر اس کے چہرے پر ایک عجیب سا ٹھہراؤ تھا۔ اس نے ایک لمحے کو نگاہ اٹھا کر کبیر خانزادہ کو دیکھا، جو سربراہی کرسی پر خاموشی سے بیٹھے تھے، جیسے اندر ہی اندر ایک طوفان دبائے بیٹھے ہو۔ ان کی پیشانی پر بل تھے، مگر آنکھوں میں فیصلہ تھا، ناقابل تردید۔ یاور کچھ فاصلے پر بیٹھا ہوا تھا، اس کا چہرہ غصے اور بے بسی سے لال ہو رہا تھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ سب کچھ توڑ پھوڑ دے، اس لڑکی کا گلا گھونٹ دے جسے اس نے یوں مجبور کر دیا تھا، مگر وہ اپنے باپ کی دھمکی کو نہیں بھول سکتا تھا۔ وہ جانتا تھا ایک لفظ، صرف ایک لفظ، اور وہ سب کچھ کھو بیٹھے گا، نام، مقام، وراثت، سب کچھ۔ قاضی صاحب نے کاغذات پر نگاہ دوڑائی، پھر نرمی سے سوال کیا، بیٹی نمل بنت حسن خان، کیا آپ کو یاور خانزادہ ولد کبیر خانزادہ سے نکاح منظور ہے؟ کبیر خانزادہ نے چونک کر والد کے نام پر سر اٹھایا تھا۔ ان کی آنکھیں نم ہو رہی تھیں، لیکن وہ بہت مشکل سے خود کو سنبھالے بیٹھے تھے۔ نمل نے ایک لمحہ اپنی جھکی پلکیں اٹھائیں، اندر دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، جیسے سینہ پھاڑ کر باہر آ جائے گا، مگر اس نے اپنے ہونٹوں پر آتے ہوئے لرزتے جملے کو پورے حوصلے سے ادا کیا تھا، جی مجھے منظور ہے۔ قاضی صاحب نے سر ہلایا، گواہوں کی جانب دیکھا، اور پھر رخ یاور کی طرف موڑا۔ اس کے سوال کی آواز اب کچھ سختی سے گونجی، یاور خانزادہ ولد کبیر خانزادہ، کیا آپ کو نمل بنت حسن خان سے نکاح منظور ہے؟ یاور کی مٹھیاں سختی سے بند ہو گئیں، آنکھوں میں خون اتر آیا۔ وہ قاضی کو گھور کر دیکھنے لگا جیسے وہی سب کا مجرم ہو، لیکن پھر اچانک کبیر خانزادہ کی سرد نگاہیں اس پر پڑی، ایسی نگاہیں جو کسی تلوار سے کم نہ تھیں۔ وہ جانتا تھا اب پیچھے ہٹنا ناممکن ہے۔ یاور نے دانت پیستے ہوئے، نفرت کو نگلتے ہوئے بمشکل لب کھولے، منظور ہے۔ قاضی صاحب نے نکاح مکمل ہونے کا اعلان کیا، گواہوں نے دستخط کیے۔ کمرے میں موجود لوگ اس عجیب منظر کو خاموشی سے دیکھ رہے تھے اور اس کے شاہد بنے رہے۔ نمل نے نظریں جھکا لی تھی، آنکھوں سے دو موتی گر کر چادر میں جذب ہو گئے۔ شاید یہ آنسو عزت کی بازی جیتنے کی خوشی کے تھے، یا پھر ایک ایسے رشتے کا بوجھ جو اس نے خود نہیں مانگا تھا، مگر اپنی عزت کی قیمت پر قبول کیا تھا۔ لیکن وہ جانتی تھی کہ یہ شخص اسے کبھی قبول نہیں کرے گا، مگر وہ اب بہتر محسوس کر رہی تھی۔ وہ اس آدمی کو اتنی آسانی سے معاف نہیں کر سکتی تھی۔ وہ نمل تھی جس کی ماں نے اسے چھپایا تھا، زندگی سے لڑنا سکھایا تھا۔ اتنی آسانی سے وہ ہار نہیں مان سکتی تھی، اور اس کی یہی ہمت آج اسے ایک ایسے مقام پر کھڑا کر چکی تھی جس کے ذریعے وہ سب حاصل کر سکتے تھے، لیکن جانتی ہی نہیں تھی کہ اس نے کچھ حاصل نہیں کیا تھا، بلکہ اسے حاصل کرنے پر مجبور کیا گیا تھا۔ کبیر خانزادہ اسے غور سے دیکھ رہے تھے، اس کے لرزتے ہاتھ، جھکا سر انہیں بہت کچھ یاد دلا رہا تھا۔ وہ مسلسل بس اپنا سر جھٹک رہے تھے کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، مگر حسن خان پر وہ بالکل خاموش ہو گئے تھے۔ ان کا جھٹکتا ہوا سر اب ٹھہر چکا تھا، انہیں سب کچھ اب حقیقت محسوس ہو رہا تھا۔
خدا کی قدرت اتنی بھی مہربان ہو سکتی ہے، انہوں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ کیا دنیا اتنی گول ہوتی ہے؟ وہ سوچ میں پڑ گئے تھے۔ نکاح مکمل ہونے کے بعد نمل نے لرزتے قدموں سے کبیر خانزادہ کے قریب جا کر سر جھکا لیا۔ شکریہ سر، آپ نے میرا مان رکھ لیا۔ اس کی آواز نرم تھی مگر اس میں وہ درد چھپا تھا جو کئی راتوں کا بوجھ تھا۔ کبیر خانزادہ نے خاموشی سے ہاتھ اٹھایا اور نمل کے سر پر رکھا۔ بیٹا، اب تم ہمارے خاندان کا حصہ ہو، عزت سے رخصت ہو کر اپنے گھر جاؤ گی۔ میرے ڈرائیور کو بتا دو کہاں رہتی ہو، ہم باقاعدہ تمہیں لینے آئیں گے۔ نمل نے دھیرے سے سر ہلایا ہی تھا کہ اچانک یاور اپنی جگہ سے اٹھا۔ اس کی آنکھوں میں ابال تھا، چہرہ غصے سے تما رہا تھا۔ اس نے لمبے ٹک بھرتے ہوئے آ کر نمل کا بازو جھٹکے سے تھام لیا، اتنی زور سے کہ نمل کے قدم اکھڑ گئے تھے۔ نکاح ہو گیا بابا، کر لی آپ نے اپنی منمانی، بنا دیا مجھے اس طوائف کا شوہر۔ اب میری مرضی میں اسے کیسے رکھوں، کہاں رکھوں، کس طرح استعمال کروں، میں کسی کو جواب دہ نہیں ہوں۔ یہ اب میری بیوی ہے، میرے ساتھ رہے گی۔ اس نے آنکھوں میں چمکتی نفرت کے ساتھ باپ کی طرف دیکھا، جیسے برسوں کا غصہ زبان پر آ گیا ہو۔ نمل کی آنکھوں میں خوف سا ابھرا، سنبھلنے کی کوشش میں تھی مگر یاور کے انداز میں ایسا جبر تھا کہ وہ اپنے قدم کھینچ بھی نہ سکی۔ یاور چھوڑو اسے، کبیر نے قدم آگے بڑھایا مگر پھر جیسے وقت کی زنجیروں میں خود بند گئے۔ ان کی زبان رک گئی۔ وہ جانتے تھے کہ اگر آج بیٹے کو روکنے کی کوشش کی تو وہ ہمیشہ کے لیے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ نمل سہم گئی تھی۔ یاور پلیز مجھے جانے دے۔ وہ بار بار اپنے بازو کو چھڑانے کی کوشش کرتی مگر یاور کی گرفت فولادی ہو چکی تھی۔ وہ اسے گھسیٹتے ہوئے نیچے پارکنگ لاٹ میں لے کر آ گیا تھا۔ آس پاس کے ملازمین نظریں چرا کر راستے سے ہٹنے لگے۔ کوئی کچھ کہنے کی ہمت نہیں کر سکتا تھا۔ نمل کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ ہر قدم پر وہ یاور کی شدت میں اضافہ ہو رہا تھا۔ تم پاگل ہو گئی، یہ زبردستی ہے، چھوڑو مجھے، وہ چیخی مگر یاور نے اس کی ایک نہ سنی۔ گاڑی کا دروازہ کھول کر اس نے نمل کو دھکیل کر اندر پھینکا۔ نمل کے ہاتھ سے نقاب اتر گیا، بال بکھر گئے، وہ بمشکل خود کو سنبھال پائی۔ یاور نے زور سے دروازہ بند کیا، گاڑی کا چکر کاٹا اور ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ نمل شیشے سے باہر دیکھ رہی تھی، آنکھوں میں نمی، دل میں خوف اور ذہن میں سوال۔ کیا یہی وہ انصاف تھا جس کے لیے وہ لڑتی آئی تھی؟ یاور خانزادہ کے چہرے پر آج مسکراہٹ نہیں، صرف وحشت تھی، اور وہ سفر اب کس سمت جا رہا تھا یہ صرف یاور جانتا تھا یا پھر خدا۔ لیکن اندر ہی اندر وہ سہم گئی تھی۔ اس کا یہ روپ تو اس نے دیکھا ہی نہیں تھا۔ اس کا دل بہت بری طرح سے دھڑک رہا تھا۔ یہ شخص اسے کہاں لے کر جا رہا تھا؟ اسے بالکل اس بات کا علم نہیں تھا۔ سیاہ شیشوں والی گاڑی شہر کے شور سے دور سنسان راستوں پر تیزی سے رواں دواں تھی۔ سڑک کے دونوں کناروں پر درخت خاموشی سے سر جھکائے کھڑے تھے اور ان کے درمیان وہ گاڑی آگ برساتے پہیوں کی طرح دوڑتی چلی جا رہی تھی۔ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا یاور خانزادہ غصے میں تھا۔ اس کے چہرے پر تناؤ تھا، ماتھے پر بل اور آنکھوں میں انتقام کی چنگاریاں۔ اچانک اس نے زور سے اسٹیئرنگ پر ہاتھ مارا اور دھاڑ کر بولا، اب تمہیں میں اچھی طرح استعمال کروں گا نمل، تمہاری اس جھوٹی عزت کو میں روند کر رکھ دوں گا۔ تم نے میرے آفس میں جو تماشا لگایا، کیا سمجھتی ہو خود کو؟ بہت چالاک ہو گئی ہو۔ میں دکھاؤں گا تمہیں یاور خانزادہ کس بلا کا نام ہے۔ اس کی آواز گاڑی کے شیشے ہلا گئی مگر برابر والی سیٹ پر بیٹھی نمل کے چہرے پر ایک عجیب سی ٹھہری ہوئی سختی تھی۔ آنکھوں میں آنسو نہیں، صرف جمی ہوئی برف جیسی جرت۔ اس نے آہستہ سے چہرہ اس کی طرف موڑا۔ میں نے پہلے ہی کہا تھا یاور خانزادہ کہ میں تمہاری بیوی بن کر دکھاؤں گی، اور میں نے وہ کر دکھایا۔ تمہارا کھیل کھیلنے نہیں آئی تھی، تمہاری بربریت کے آگے جھکنے نہیں آئی۔ اپنی عزت کا تماشا میں نہیں کرنے دوں گی۔ تم سمجھتے تھے مجھے روند کر آگے بڑھ جاؤ گے؟ اس کی آواز کانپ رہی تھی مگر ہر لفظ میں آگ تھی۔ ہاں، میں ایک طوائف کی بیٹی ہوں، لیکن تم جیسے مردوں کے لیے کبھی اپنی ماں جیسی زندگی نہیں جیتی۔ میں نے ہمیشہ پردوں کے پیچھے زندگی گزاری۔ میں نے خواب دیکھے، خودداری کے، عزت کے، اور تم نے آ کر میری زندگی کو داغدار کرنا چاہا۔ یاور نے ایک زہریلی نظر اس پر ڈالی۔
دان کچکچاتے ہوئے بولا، چپ ہو جاؤ ورنہ یہاں سے نیچے پھینک دوں گا تمہیں۔ تم نے مجھے دنیا کے سامنے ذلیل کیا، اب تمہاری باری ہے ذلت اٹھانے کی۔ نمل نے رخ پھیر کر کھڑکی سے باہر دیکھا، گہری سانس لی۔ جو کرنا ہے کر لو یاور خان زادہ، تم جیتے ہوئے میدان میں ہار گئے ہو اور میں ہار کے بھی جیت گئی ہوں۔ تم نے مجھے بیوی مانا یا نہیں، دنیا مان چکی ہے۔ تمہارا نام اب میرے نام کے ساتھ جڑ چکا ہے اور یہی میری جیت ہے۔ اس کو آگ لگاتے ہوئے بولی۔ یاور نے غصے میں پیر زور سے ایکسیلیٹر پر مارا۔ گاڑی کی رفتار اور تیز ہو گئی۔ نمل نے ایک نظر اس کے چہرے پر ڈالی جہاں طیش اور بے بسی کی آمیزش تھی۔ وہ جانتی تھی وہ آگ میں ہاتھ ڈال رہی ہے، لیکن یہ کرنا اس کی مجبوری بن گئی تھی۔ باہر موسم خاموش تھا مگر گاڑی کے اندر طوفان برپا تھا، ایک مرد کی انا اور ایک عورت کی جیت کا طوفان۔ اور یہ سفر اب سیدھا فارم ہاؤس کی طرف جا رہا تھا جہاں انجام کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ اسے فارم ہاؤس لے کر جا رہا تھا جو شہر سے دور تھا۔ گاڑی فارم ہاؤس کے وسیع پورچ میں ایک جھٹکے سے رکی، بریک کی آواز جیسے خاموشی کو چیر گئی تھی۔ یاور خانزادہ نے گاڑی کا دروازہ دھڑام سے کھولا اور غصے سے نمل کی طرف جھکا، اسے بازو سے پکڑ کر باہر کھینچا۔ نمل نے جھٹکے سے خود کو چھڑانے کی کوشش کی۔ چھوڑے مجھے یاور خانزادہ، یہ کون سا طریقہ ہے؟ اس کی آواز میں لرزش تھی مگر آنکھوں میں خوف نہیں، صرف حیرانی اور دل کی چوٹ تھی۔ مگر یاور نے جیسے کچھ سنا ہی نہیں، اس کو اندر کی طرف گھسیٹتا ہوا لے گیا۔ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے قدم جیسے اس کے اندر کے طوفان کی خبر دے رہے تھے۔ نمل بار بار رکنے کی کوشش کرتی ہے۔ آپ حد پار کر رہے ہیں یاور، مگر وہ جیسے کسی اور ہی کیفیت میں تھا۔ کمرے کے دروازے کو زور سے دھکیل کر کھولا گیا اور نمل کو دھکیل کر بستر کی طرف پٹخ دیا، مگر اگلے ہی لمحے جو ہوا وہ یاور کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ نمل نے ایک زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر مارا۔ یاور ساکت رہ گیا، اس کے چہرے پر حیرت اور تپش کی ایک لہر دوڑ گئی۔ میں طوائف کی بیٹی ہوں، لیکن میں خود طوائف نہیں ہوں، نمل کی آواز گونجی، اور میں وہ عورت نہیں جو اپنے شوہر کے بھی ظلم کو چپ چاپ سہ لوں۔ آپ میرے شوہر ہیں مگر میرے مالک نہیں ہیں۔ جب تک آپ مجھے عزت نہیں دیں گے میں آپ کو اپنا حق لینے کی اجازت نہیں دوں گی۔ یاور کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ اس نے نمل کے دونوں بازو تھامے۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھ پر ہاتھ اٹھانے کی؟ اس کی آنکھوں میں شعلے لپک رہے تھے۔ نمل نے نگاہیں جھکائے بغیر جواب دیا۔ ہمت اس وقت آئی جب میری روح نے مجھے بتایا کہ اگر میں نے آواز نہ اٹھائی تو ساری زندگی سر جھکا کر گزارنی ہوگی۔ میں ڈرتی نہیں ہوں یاور خانزادہ۔ یاور کا سانس پھولنے لگا۔ دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ یہ کہتے اس نے نمل کا بازو سختی سے تھاما تھا اور اس کو دیکھتے ہوئے بولا تھا، تم تھپڑ مارو گی اپنے نازک ہاتھوں سے، مجھے روکنے کی کوشش کرو گی، تو تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں ٹھہر جاؤں گا؟ آج تمہیں میں بتاؤں گا کہ مرد ایک عورت کے ساتھ کیا کر سکتا ہے۔ یہ کہتے ہی وہ اس کی گردن دبوچ چکا تھا۔ ابھی وہ اس کی گردن پر اپنے دانت گاڑتا، اس سے پہلے ہی دروازے پر کسی نے شدت سے ضرب لگائی تھی اور اس نے غصے سے دروازے کی طرف دیکھا تھا اور چیخ کر بولا تھا، جو بھی ہے ابھی فی الحال دفع ہو جا، میں مصروف ہوں۔ مگر باہر سے آتی کبیر خانزادہ کی آواز سن کر وہ ٹھہر گیا۔ یاور ایک جھٹکے سے پیچھے ہوا۔ پل بھر کو وہ ساکت ہوا۔ کبیر صاحب کو یہاں کا ایڈریس کس نے دیا؟ ابھی تک اس نے اس فارم ہاؤس کے بارے میں کسی کو نہیں بتایا تھا۔ بھلا ان تک خبر کیسے پہنچی؟ پھر تیز قدموں سے دروازے کی طرف بڑھا۔ فی الحال وہ اس سوچ میں نہیں پڑ سکتا تھا۔ باپ کمرے کے باہر کھڑا تھا اور وہ انہیں نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ دنیا میں وہ کسی سے نہیں ڈرتا تھا سوائے کبیر صاحب کے۔ ان کے سامنے تو اس کی زبان تک نہیں کھلتی تھی۔ جھٹکے سے دروازہ کھولا تو سامنے کبیر خانزادہ اور ان کی اہلیہ زلیخا بیگم کھڑی تھی۔ دونوں کے چہروں پر سختی اور آنکھوں میں تپش تھی۔ بابا آپ؟ یاور نے حیرت سے کہا۔ وہ واقعی حیران تھا مگر وہ یہ بات بھول گیا کہ اگر وہ یاور خانزادہ ہے تو پھر وہ اس کے بابا ہیں۔ کبیر خانزادہ دھیمے مگر سخت لہجے میں بولے، تم جسے طوائف کہہ رہے ہو وہ طوائف نہیں ہے، وہ تمہارے ہی خاندان کا خون ہے، تمہارے چاچو کی بیٹی۔ انہوں نے بنا تمہید کے بات کی تھی۔ وہ آفس میں ہی اسے پہچان گئے تھے۔ وہ ان کے چھوٹے بھائی سے خوب مشابہت رکھتی تھی۔ کیسے وہ اپنے خون کو نظر انداز کر دیتے؟ ایک نظر میں ہی وہ بھانپ چکے تھے کہ یہ کوئی اور نہیں،
بلکہ ان کے ہی بھائی کی بیٹی ہے۔ یاور کے قدم پیچھے کو ڈگمگائے، اس کی آنکھوں میں بے یقینی کا طوفان اتر آیا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ بات تو خاندان کے ہر شخص کو معلوم تھی کہ حسن خانزادہ نے کہیں منہ کالا کیا تھا اور وہاں اس کی بیٹی پیدا ہوئی تھی، لیکن وہ بیٹی کہاں تھی، کون تھی، کیسی تھی، کسی کو نہیں معلوم تھا۔ زلیخا بیگم نمل کی طرف بڑھ چکی تھی۔ نمل دیوار سے لگی کھڑی تھی، آنکھوں میں نمی اور چہرے پر ہکی بکی کیفیت۔ زلیخا بیگم نے نرمی سے اس کا چہرہ تھاما اور محبت سے بولی، بیٹا تم اکیلی نہیں ہو، تم ہمارے خاندان کی بیٹی ہو، ہمارے خون کا حصہ۔ خانزادہ خاندان میں آج تک بیٹی پیدا نہیں ہوئی تھی اور سب یہی کہتے تھے کہ اس طوائف کی ہی بد دعا لگی ہے، اور آج خاندان کی بیٹی کو سامنے دیکھ زلیخا بیگم کی بھی آنکھیں بھر آئی تھیں۔ کبیر خانزادہ کی آواز گونجی، تمہارے چاچو یعنی میرے بھائی کوٹھے پر جایا کرتے تھے، تارا بائی نامی عورت کے ساتھ ان کے تعلقات تھے، اور جب وہ حاملہ ہوئی تو انہیں چھوڑ کر چلے گئے۔ وہ بچی اکیلی پیدا ہوئی، وہ بچی نمل ہے۔ میں نے پوری جانچ پڑتال کروائی ہے۔ یاور کی آنکھیں پھیل گئیں، زبان سے لفظ نہ نکلے۔ کبیر خانزادہ ایک قدم آگے بڑھے، میں نے نکاح کے بعد اس لڑکی کی مکمل جانچ کروائی، سچ سامنے آیا تو میرے قدم بھی لرز گئے، لیکن پھر فخر بھی ہوا کیونکہ جسے سب طوائف کی بیٹی سمجھ رہے تھے وہ ہمارے ہی خاندان کا عکس ہے، اور مجھے فخر ہے کہ اب یہ ہمارے خاندان کی بہو بھی ہے۔ وہ نمل کے پاس آ کر کھڑے ہوئے، اس کے سر پر ہاتھ رکھا، اب تم میری بہو ہی نہیں، میرے بھائی کی نشانی بھی ہو، اور یاور خانزادہ خبردار جو تم نے آج کے بعد اس کے ساتھ ذرا سا بھی برا سلوک کیا۔ اگر تم نے اس کے ساتھ کچھ بھی کرنے کی جرت کی تو یاد رکھنا تم اپنے باپ سے نہیں بلکہ اس کے تایا سے ملو گے، اور تم جانتے ہو ہمارے خاندان کی بیٹی پر اگر کوئی انگلی بھی اٹھاتا ہے تو ہم اس کا ہاتھ ہی کاٹ دیتے ہیں، تو یاد رکھنا تمہارے ساتھ بھی کوئی رعایت نہیں ہوگی۔ نمل کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، اس نے بے اختیار سر جھکا کر کبیر خانزادہ کا ہاتھ چوم لیا۔ کیا وہ واقعی خانزادہ خاندان کا حصہ تھی؟ یہ بات اس کو سمجھ ہی نہیں آئی تھی۔ زلیخا بیگم نے اسے گلے لگا لیا، چلو بیٹا تم ہمارے ساتھ حویلی چلو، یہ تمہارا اصل مقام ہے، یہاں فارم ہاؤس پر تم نہیں رہ سکتی، یہ تمہارے لیے سیف زون نہیں ہے۔ کبیر خانزادہ نے پلٹ کر یاور کو دیکھا جو خاموشی سے کھڑا تھا جیسے کسی زخم خوردہ درخت کی مانند۔ شام تک تم بھی حویلی پہنچ جانا، لیکن یاد رکھو اب تم اپنی بیوی سے نہیں اپنے خون سے سلوک کرو گے، اور ہم امید کرتے ہیں یاور تم ہمارا سر نہیں جھکاؤ گے۔ اپنا دماغ درست کر کے حویلی آنا، یہ لڑکی تم سے محبت کرتی ہے، اس کی محبت کی قدر کرنا، اور اگر نہیں کر سکتے تو پھر طلاق کا انتظام کر دینا، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ کہتے ہی وہ نمل کو اپنے ساتھ لے کر کمرے سے باہر نکل گئے، اور یاور خانزادہ خاموشی سے دروازے کی جانب دیکھتا رہ گیا، جیسے اس کے غرور کا قلعہ ایک پل میں گر چکا ہو۔ یہ ہوا کیا تھا اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا۔ جس لڑکی کو وہ بازارو بول رہا تھا، جسے طوائف بھول کر اس کی توہین کر رہا تھا، وہ لڑکی تو اس کا اپنا خون تھی، اس کے خاندان کا حصہ، اس کے چاچو کی بیٹی۔ کیا قدرت نے اس کے منہ پر تماچا مارا تھا یا پھر کسی آزمائش میں دھکیل دیا تھا؟ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ حویلی کا لاؤنج مکمل سکون اور خاموشی کی گرفت میں تھا۔ وسیع ہال کی خاموش فضا میں صرف دیوار پر لگی گھڑی کی ٹک ٹک گونج رہی تھی۔ نمل زلیخا بیگم کے پہلو میں چپ چاپ بیٹھی تھی، جیسے اس کی زبان بولنا ہی بھول گئی ہو۔ سر پر ہلکی سی ریشمی دوپٹہ تھا، آنکھوں میں تھکن اور روح میں بے یقینی کی چھاپ تھی۔ اس نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ایک نکاح جو صرف اناضد اور رد عمل میں ہوا تھا اس کی زندگی کی سب سے بڑی حقیقت بن جائے گا۔ اس کا شوہر، اس کا دشمن، اس کا محافظ اور اس کا اپنوں جیسا کوئی نکلا۔ زلیخا بیگم نے نرمی سے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا، جیسے ماں اپنی بیٹی کے درد کو چھو کر بانٹنے کی کوشش کرتی ہے۔ دروازے پر قدموں کی آہٹ ابھری، سب کی نظریں بیک وقت دروازے کی جانب اٹھی۔ یاور خانزادہ دروازے پر نمودار ہوا۔ اس بار وہ وہی مغرور وڈیرا نہ تھا، اس کے کاندھے جھکے ہوئے تھے، چہرے پر ندامت کی ایک موٹی تہ اور آنکھیں جھکی ہوئی تھیں۔ اس کے قدم دھیرے تھے، جیسے ہر قدم میں وہ اپنے تکبر کو روند رہا ہو۔ وہ خاموشی سے اندر آیا، سب کے سلام کا جواب سر کے ہلکی سی جنبش سے دیا اور آ کر تھوڑے فاصلے پر بیٹھ گیا۔ نمل کی نگاہوں نے اسے دیکھا مگر فوراً سر جھکا لیا۔ اس کی پلکیں لرزنے لگیں، اس کا دل جیسے اس کے سینے میں بے قابو دھڑکنے لگا تھا۔ یہاں آ کر اسے پتہ چلا کہ یاور خانزادہ کس بلا کا نام ہے۔ کبیر خانزادہ نے چند لمحے تک یاور کو بغور دیکھا،
پھر گہری سانس لے کر بولے، یاور اب تمہاری زندگی کا فیصلہ تمہارے ہاتھ میں نہیں، ایک لڑکی کی عزت، اس کا مستقبل سب تمہارے رویے پر منحصر ہے۔ بتاؤ کیا ارادہ ہے، چھوڑنا چاہتے ہو یا اپنانا؟ یاور نے ایک لمحے کو آنکھیں بند کی، پھر نظر اٹھا کر باپ کو دیکھا۔ بابا، خانزادہ طلاق نہیں دیتے، ہم رشتے نبھاتے ہیں، انہیں توڑتے نہیں۔ میں بھی آپ ہی کا بیٹا ہوں، کیسے طلاق دے سکتا ہوں؟ لاؤنج میں ہلکی سی ہلچل ہوئی، لیکن نمل ابھی بھی خاموش بیٹھی تھی، جیسے یہ سب اس کے لیے خواب ہو۔ یاور آہستہ سے اٹھا، قدم پہ قدم نمل کی طرف آیا۔ نمل کی پلکیں نم ہو چکی تھی۔ یاور اس کے سامنے جھکا، اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور دھیرے سے پوچھا، زندگی گزارو گی میرے ساتھ یا پھر الگ ہو کر جانا چاہتی ہو؟ نمل کی پلکوں پر ٹھہرے آنسو چھلک پڑے۔ اس نے سر اٹھایا، یاور کی آنکھوں میں دیکھا، وہاں نفرت نہیں، صرف پچھتاوا، ندامت اور سچائی تھی۔ نمل کے لب ہلے، ہاں، اگر تم سچ میں بدلنا چاہتے ہو تو میں ساتھ چلنے کو تیار ہوں۔ یاور نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھاما، سب کے سامنے گردن جھکائی۔ میں معافی چاہتا ہوں نمل، تم سے، اپنے رب سے اور آپ سب سے۔ میں نے انا میں وہ کر دیا جس پر ساری زندگی شرمندہ رہوں گا، مگر اب میں وعدہ کرتا ہوں بابا، میں اسے خوش رکھوں گا، اپنے رویے سے، اپنے عمل سے۔ یہ صرف میری بیوی نہیں، میرے خاندان کی بیٹی بھی ہے، میرے خون کی حرمت ہے۔ کبیر خانزادہ کی آنکھوں میں نمی اتر آئی، وہ گہری سانس لے کر مسکرا دیے۔ یہی وقار ہے خانزادہ خون کا۔ زلیخا بیگم نے نمل کو گلے سے لگا لیا، بیٹی تم نے خود کو بچایا، اب ہم سب تمہیں سنبھالیں گے، تم بے فکر رہو۔ ایک بیٹی جیسی رحمت کے لیے پورا خانزادہ خاندان ترسا ہے، اور اب وہ تمہاری وجہ سے پر ہوا ہے، تو بھلا ہم کیسے تمہیں رون سکتے ہیں؟ نمل کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، لیکن اب وہ آنسو کمزوری کے نہیں، شکر کے تھے۔ اس کے لبوں پر پہلی بار ایک سکون بھری مسکراہٹ ابھری تھی۔ دل کی گہرائی سے وہ اپنے رب کا شکر ادا کر رہی تھی۔ یا اللہ، تو نے مجھے کوٹھے کی گندگی میں بھی پاکیزگی عطا کی، مجھے وہ رتبہ دیا جس کی میں نے کبھی تمنا بھی نہ کی تھی۔ جسے طوائف کی بیٹی سمجھ کر روندا گیا، وہ اپنے صبر، حوصلے اور سچائی سے نہ صرف اپنی عزت واپس لے آئی، بلکہ دلوں کی ملکہ بن گئی۔ اور یاور خانزادہ، اس نے سیکھ لیا کہ طاقت غرور میں نہیں، عاجزی میں ہے۔ رشتے زور سے نہیں، محبت سے جیتے جاتے ہیں۔ حویلی میں اذان کی آواز گونجی اور ایک نئی صبح نے دستک دی، روشن، پر امید اور مکمل۔